अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन से, जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो एक सेल्फ मेड इंसान हैं और अपनी मेहनत से बहुत तरक्की की उन्होंने। सिर्फ 500 रुपये से बिज़नेस शुरू करने वाले हाजी शहजाद आलम आज एक बिज़नेस एम्पायर के मालिक हैं। हाजी शहजाद आलम चेयरमैन हैं पंप्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के और सीईओ शहजाद पंप। आइए मिलते हैं हाजी शहजाद आलम से। हम हाजी शहजाद आलम साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो ना तो किसी तारफ़ के मोहताज हैं और ना ही उन्हें किसी किस्म की शोहरत की ख्वाहिश है। वो कहते हैं ना कि आप अपना तारफ़ हवा बहार की है। आपने पाकिस्तान में बग़ैर बिजली के सोलर के ज़रिए एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने के लिए जो किरदार अदा किया है सोलर पंप्स के ज़रिए, वो एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और शहर इस बात पे फ़ख्र कर सकता है कि एक ऐसा दिमाग जिसने एक वाटर पंप बनाया और ऐसा वाटर पंप के इंटरनेशनली उसकी एक शनाख्त मुख्तलिफ़ हवालों से हुई। वो क्या क्या हवाले हैं वो भी आप जानते हैं और ये भी जानेंगे कि मतलब पंप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो बनाया है शहजाद पंप, ये किस तरह से मुख्तलिफ है और ये इतना तहलका मचाया हुआ है, इसके पीछे आपका दिमाग कारफरमा है यकीनन। तो बुनियादी तौर पे हमें सबसे पहले ये जानना है कि हाजी शहजाद साहब ने अपना सफ़र शुरू कब किया, कब फैसलाबाद में ज़ाहिर आपकी पैदाइश होगी या कहीं भी, एक तो वो फरमाइए और दूसरा ये कि इस शोबे में कैसे आए, तालीम कहाँ से हासिल की और ये पंप में जो इनोवेशन लाए आप, ये सफ़र कब शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं 1957 में फैसलाबाद में ही पैदा हुआ हूँ। रीगल रोड जो फैसलाबाद का एक अच्छा मकाम है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल कचहरी बाज़ार से मैंने मैट्रिक तक तालीम ली। इसके बाद मैंने वोकेशनल इंस्टीट्यूट से और पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से मैंने असिस्टेंट इंजीनियर की एजुकेशन ली। उन दिनों जब मैंने काम शुरू किया 1976 वगैरह में, उस वक्त पाकिस्तान में दुबई का रवाज था, वहाँ टेक्निकल लोगों की काफ़ी मांग थी। तो मेरे पेरेंट्स ने फ़ैसला किया, जो कि मेरी चॉइस थी, कि मैं आपको इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग दें। उस वक्त के मुताबिक मैंने गवर्नमेंट के अदारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली, एजुकेशन की, और उसके बाद मैं बिज़नेस में आ गया। बिज़नेस में आया तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे इटालियन पंप्स की रिसर्च का मौका मिला। इटालियन पंप्स को हमने डोमेस्टिक सतह के ऊपर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वक्त के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमें दुआम दिया, हमारी मदद की। मेरे पेरेंट्स का तरीका ये था कि मुझे बताते थे कि मेहनत में कामयाबी है। और आज भी मैं ज़फ़र डोगर साहब को ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि मेरा नाम शहजाद जो है ना जी, वो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। कमाल है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब तो हाजी साहब ये शहजाद पंप महज एक पंप नहीं रह गया, ये एक बचत का बहुत बड़ा ज़रिया बन गया। यानी कि आज के दौर में जब कि हम देखते हैं कि बिजली के बिल ही सबसे बड़ा मसला है, उन्हीं ने लोगों की जान खाई हुई है, मतलब लोगों के लिए बाकायदा बहुत बड़ा प्रॉब्लम बने हुए हैं। तो शहजाद पंप में कोई ख़ास ऐसी टेक्नोलॉजी आपने मुतारफ़ करवाई है कि उसके ज़रिए बिजली का बिल कम आता है, और दूसरा सोलर वाला जो सिस्टम आपने बनाया है,
اس کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10 ایئرز بیفور پاکستان میں الیکٹریسٹی کا شدید کرائسس تھے۔ اس وقت بڑی دلچسپ ہسٹری ہے جو میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت گورنمنٹ پاکستان نے منسٹری آف انڈسٹری کے توسط سے فیصل آباد میں اسلام آباد میں ایک سیمینار کیا جس میں اس نے ملٹی نیشنلز کمپنیز کو بلایا، جس میں گرینڈ فورس جو کہ جرمنی کی کمپنی ہے، KSB جو کہ جرمنی کی کمپنی ہے، ایسپا جو اسپین کی کمپنی ہے، جاپانیز کمپنیز آئی، چائنیز کمپنیز آئی، ان سب کو انوائٹ کیا کہ پاکستان میں انرجی کرائسس ہے، اس میں ہمیں بتایا جائے کہ کیا حل ہے۔ اتفاقاً چونکہ میں پمپس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن پاکستان کا چیئرمین ہوں، انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نے وہاں جا کے جو ڈاکٹر سرور ثاقب جو چیئر کر رہے تھے، چیف اینرکون تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو ملٹی نیشنلز کمپنیاں نا جی، انہیں پاکستان کے حالات کا نہیں پتہ۔ پاکستان کے لوگوں کے پاس فنانشلی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہے، اس کے لیے میری آپ بات سنیں، اس کے اوپر غور کریں، تو ہو سکتا ہم آپ کو بہتر سے بہتر آئیڈیاز دے سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اللہ نے مہربانی فرمائی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ بینچ مارکنگ کروائیں، اپنی پروڈکٹ چیک کروائیں، جو کہ اللہ کی مہربانی سے ٹیسٹ ہوا پاکستان کونسل آف سائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ PCSIR کے انڈر۔ اس ٹیسٹ میں جیپنیز کمپنیز بھی گئی، جرمنز کمپنی بھی گئی، اسپینز کی کمپنیز بھی گئی۔ اتفاقاً وہ ٹیسٹ ہوا کراچی PCSIR میں۔ جب ٹیسٹ ہوا تو میرے بیٹے ثاقب شہزاد نے مجھے کہا کہ ابو جی وہاں تو پیسے پوسے چلنی ہیں، وہاں سفارش چلنی ہے، ہمارا کہاں نام آئے گا؟ میں نے کہا نہیں، ٹرائی تو کریں نا۔ اتفاقاً وہاں ٹیسٹ ہوا، ایک بڑی ساری سیمینار ہوا، بڑے سب انٹرنیشنل لوگوں کو بلایا گیا، تو میرے پروڈکٹ جو ہے نا جی وہاں پہ فرسٹ ٹائم پہلے نمبر پہ آئی ورلڈ کمپٹیشن میں۔ ویری گڈ۔ تو حاجی صاحب کیسا لگا وہ لمحہ، کیسا تھا جب آپ کو آپ کی اتنی بڑی کمپنیوں میں، دنیا بھر کی اتنی ٹاپ کی کمپنیز میں آپ کی کمپنی نمبر 1 پہ آئی؟ تو کیا فیلنگ تھی، کیا احساسات؟ میں اس وقت کی فیلنگ جو تھی وہ تو میں شاید کیونکہ چند ایئرز گزر گئے ہیں، اس وقت کی فیلنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ونر ہونا بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ میں جب وہاں پہ گیا تو سینکڑے انجینئرز، مختلف یونیورسٹی کے وائس چانسلرز، مختلف تحقیق کرنے والے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مائک پہ بولا گیا کہ شہزاد عالم فیصل آباد سے، شہزاد پمپس کے جو آنر ہیں وہ تشریف لائیں، اور سب لوگ کلیپنگ کر رہے تھے، تو میرا خون بلند ہو گیا تھا، میرا معیار بلند ہو گیا تھا کہ الحمدللہ آج پاکستان نے ایک اچیومنٹ لی ہے کہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں، وہ بھی انرجی کنزرویشن میں، ہم پہلے نمبر پہ آئے۔ میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا۔ پھر اس کے بعد کامیابی کو تسلسل جاری رہا۔ پھر ہوا یہ کہ پاکستان میں وہ اس وقت ہم کر رہے تھے ڈومیسٹک پمپس کے اوپر کام، اس میں ہم پہلے نمبر پہ تھے۔ پھر چیلنج آیا کہ زراعت میں کچھ کیا جائے، تو زراعت کو ہم نے DC کے اوپر، سولر کے اوپر کنورٹ کر دیا۔ بیفور 10 ایئر دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ سولر کے اوپر پمپس چلائے جائیں، دنیا بھر میں کہیں نہیں؟ دنیا بھر میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میں نے جب پمپ ٹیسٹ کیا تو PCSIR کے چیئرمین ہیں، ان کا نام اتفاقاً شہزاد عالم ہی، سیم نام۔ ان کے انجینئرز نے مجھے کہا کہ جی آپ اسلام آباد تشریف لائیں، تو اسلام آباد ان کا ہیڈ آفس ہے، وہاں آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا، تو میں نے کہا جی ہو گیا اللہ کی مہربانی سے۔ میں نے انہیں کہا کہ ڈاکومنٹ تو میں لے کے آتا ہوں ساتھ۔ انہوں نے مجھے اسلام آباد جاتے ہی روک لیا، پوری ٹیم کو بلایا اور بتایا کہ جی جس کام کے لیے گورنمنٹ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے رزلٹ نہیں آئے تھے، وہ شہزاد عالم صاحب نے کمپلیٹ کر دیا۔ ایکسلنٹ۔ وہ ایک میرے لیے بھرپور اعزاز والی بات تھی۔ جی ناشتہ کی میز ہے، حاجی شہزاد عالم صاحب کا گھر ہے، ان کی فیملی ہے، ان کی مسز، ان کے 2 صاحبزادے موجود ہیں اور ان کی ایک بہو ہیں۔ آج اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
حاجی صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی اہلیہ محترمہ سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا جی، ایک چیز بتائیے گا کہ آج تو ماشاءاللہ حاجی صاحب کی دولت کا شمار نہیں، جب شادی ہوئی تھی تب بھی اتنے ہی پیسے تھے آپ کے پاس؟ نہیں جی، جب شادی ہوئی تو شادی کے فوراً بعد انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اب مجھے تم نے 1 سال تک کوئی خرچے کا نہیں کہنا، میرے سے مزید کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی، بس جو شادی پہ تھا میں لگا چکا ہوں، جو پیسے تھے میں نے خرچ کر لیے ہیں۔ تو آپ کی شادی بالکل ایک آرڈینری مین سے ہوئی تھی جو بہت زیادہ امیر نہیں تھا؟ جی بالکل ایسے جی۔ اور پھر آپ کے ساتھ کی بدولت، آپ کے کوآپریشن کی بدولت اور اپنی محنت سے جی ان کے ماں باپ کی دعائیں، جی ان کی ماں باپ کی دعائیں، اور ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے گزرتے آج حاجی صاحب جس مقام پہ پہنچے، تو اس میں انہوں نے آپ کا بھی خیال رکھا یا بس اپنا ہی خیال رکھا؟ نہیں جی، اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے زیادہ خیال رکھا ہے۔ گڈ۔ فیملی کے لیے کیسے ہیں؟ بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے حاجی صاحب کا انداز، ان کا سٹائل، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ گھر میں ان کا جو ہے نا ماشاءاللہ، جو اپنے بچے جب چھوٹے تھے تو جو آج سے 10-20 سال پہلے کا دور تھا، جیسے کہ گھر میں باپ کا روب بہت زیادہ ہوتا ہے، باپ گھر میں آتا ہے ساتھ ہی ٹی وی بند، بچے خاموشی سے سلام کرتے ہیں اٹھ کے اور اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں۔ کوئی جو مطلب جو اب دور آ گیا، میڈیا آ گیا، جس طرح آ گیا، اب بہت فارورڈ دور ہو گیا، تو یہ اس طرح کے ہی تھے، مطلب باروب شخصیت، باروب شخصیت۔ یہ باروب بچوں کے لیے بھی تھے، آپ کے لیے بھی تھے؟ جی بالکل، ساری زندگی ایسے ہی۔ جی تو آپ ان سے ڈر کے رہتی تھیں؟ بالکل، اوکے۔ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں؟ ہر معاملے میں۔ گڈ۔ اچھا، کبھی آپ نے ناراضگی نہیں دکھائی ان کو؟ ناراضگی وہ تو میاں بیوی میں ہو جاتی ہے۔ نہیں ناراضگی دکھائی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیشہ غصے میں نہیں رہتے، نہیں ہمیشہ غصے میں نہیں رہتے، اللہ کا شکر ہے کہ جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ غصہ تو کبھی کبھار پھر بندے کو کسی نہ کسی، جو اتنی محنت کرتا ہے، اتنی سٹرگل کرتا ہے انسان۔ ویسے کبھی آپ بھی غصے ہو جاتے تھے؟ نہیں، میرا غصہ بس چپ ہو رہنا ہے، اس سے آگے مجھے غصے کی اجازت نہیں ہے، نہیں اس سے آگے نہیں مجھے اجازت۔ اور آپ اس پہ خوش ہیں؟ جی میں خوش حاجی صاحب ہوں ماشاء اللہ، آپ دیکھیں کیسی اہلیہ محترمہ آپ کی، لیکن اس طرح پھر آپ نے ترقی کرنی تھی الحمدللہ۔ اچھا، یہ بہت ہی ایک ٹپیکل فیملی سے آپ مل رہے ہیں جہاں ایک ماضی کی جھلک نظر آتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ واقعی خواتین اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہتی تھی، اور وہ جیسے انہوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ حاجی صاحب کی بہو، ان سے بات کرتے ہیں، تعارف کروائیے گا۔ ثاقب صاحب کی مریم ثاقب۔ آج جو کہ مہمان حاجی صاحب ہیں، تو حاجی صاحب کی جو آپ کے فادر ان لا ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ ابو کی رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیسا برتاؤ ہے؟ ابو جی کی ماشاءاللہ سے زندگی ایسی ہے کہ چل سو چل، بس تیزی بہت ہے، اور محنت، ہر وقت محنت کا ہمیں بھی کہتے رہتے ہیں، بچوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی، اور سب کو یہی ابو جی کا پیغام ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، بس اب زندگی میں آگے کو چلیں، مطلب پروگریس کریں، سکسیس جو ہے نا، آپ نے سکسیس کو بس اس کی طرف جانا ہے آپ نے۔ ثاقب صاحب، والد تو ہیرو ہوتا ہے کسی بھی بیٹے کا، تو آپ کو انسپریشن ملتی ہے ان سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، انسپریشن بھی ملتی ہے، بلکہ چونکہ ہم اور ان میں ایک جنریشن کا فرق آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے بعض اوقات ایج ڈفرینس ہونے کے باوجود، یعنی ہم ینگ ہیں، ان کی ایج ہم سے اب ظاہر ہے 25-30 سال زیادہ ہے، اس کے باوجود ہمارے لیے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ ان کی ایک بائی برتھ سے سپیڈ ایک ہے، معاملات کو ایک طریقے سے لے کے چلنے کی عادت ہے، ہم تھوڑا سا چونکہ ایک مالدار والد کے گھر پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس ذرا اسی حساب سے ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا، تو لیکن یہ کہ آبویسلی جو کچھ بھی آج ہم ہیں وہ الحمدللہ پیرنٹس کی وجہ سے ہی ہیں،
اور میری والدہ، میرے والد صاحب حاجی شہزاد صاحب، ان کی کوشش کی وجہ سے، ان کی ایفرٹس کی وجہ سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ ہم پاکستان میں نہیں بلکہ اگر ہم ابراڈ بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی کوئی ہمیں جاننے والا ملتا ہے اور اسے ہم صرف اپنا برانڈ کا تعارف کرواتے ہیں، تو الحمدللہ پاکستان بھر میں لوگ ہمیں ایک اچھے برانڈ کے طور پر اور ایک رسپانسبل برانڈ کے طور پر جانتے ہیں۔ بلال صاحب، جی سر، آپ اپنے فادر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابو جی، گھر میں آپ کو کتنا پیار ملا؟ جہاں تک سوال ہے حاجی شہزاد عالم صاحب کا، دیکھیے یہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے ایک جنریشن کے اندر 5 جنریشنز کا سفر طے کیا ہے۔ حاجی شہزاد صاحب نے تو شاید اتنے فارچونیٹ نہیں تھے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن ہم 3 بھائی ہیں الحمدللہ، تینوں انجینئرس ہیں، تو ایک والد کے طور پر ہم ان کو نہ صرف ایک والد کے طور پر دیکھتے ہیں بلکہ ایک رول ماڈل کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے رول ماڈل بھی ہیں، ہمارے سینئرز بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں۔ حاجی صاحب، آخر میں کنکلوڈ کیجیے، ہمیں پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ 70 کے لگ بھگ ہیں اور فٹ ہیں، سمارٹ ہیں، مسلسل محنت کر رہے ہیں، اتنا انرجی لیول کہاں سے لاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، شاید اگر میں آن کیمرہ بات کرنے لگا ہوں کہ چند لوگوں کی مثال ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ان کا ایوارڈ دیتے ہیں، تو میری قدرت نے جو رہنمائی فرمائی، مجھے جو اللہ نے ایوارڈ دیے ہیں وہ میری محنت سے زیادہ ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہی جو کامیابی ہے نا، یہ مجھے رکنے نہیں دیتی۔ آپ کے دن کا آغاز کب ہوتا ہے؟ یہ میری میڈم زیادہ اچھا بتا سکے گی۔ اللہ کی مہربانی سے کسی وقت بھی سوئی نا، ہم تہجد کے وقت اٹھے ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی نا، واہ، ٹھیک ہے جی۔ زبردست۔ تو اس کے بعد پھر کنٹینیو رہتے ہیں، اور شام کو 9 بجے دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، 9 بجے ہم بیڈ روم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور 10 بجے ہم ریسٹ موڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو حاجی صاحب کھاتے پیتے کیا ہیں؟ مطلب کوئی لائٹ کھاتے ہیں، مرغن کے کھانے کھاتے ہیں؟ نہیں، سادہ فوڈ لیتا ہوں، اور میری بیگم ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے اللہ کی توفیق ہے کہ میں نے آج تک گھر کے بنے ہوئے کھانے میں کبھی کوئی نقص نہیں نکالا۔ جو بھی بنایا نا جی الحمدللہ کر کے کھایا ہے، اور کھانا تو یہ بہت اچھا بناتی ہیں۔ بازار کا کبھی کھانا ہو تو میں اس میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر کا کھانا جو ہے نا جی وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے جب کاروبار شروع کیا تو کتنے ابتدائی سرمایے سے شروع کیا تھا؟ مجھے بتاتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میرے والد محترم نے مجھے 500 روپیہ عنایت کیا تھا کہ یہ 500 روپے سے بزنس شروع کریں۔ 500 روپیز 500 روپے؟ جی ہاں، 500؟ 500 روپیز۔ اچھا، یہ کس سن کی بات ہے؟ 76 میں جی، 76 76 میں 500 روپے سے کاروبار شروع ہوا، اور آج 2026 میں اگر ہم کہیں تو آپ کا ٹرن اوور کتنا، جو سیل وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں تو بہرحال الحمدللہ ملین میں ہے جی الحمدللہ۔ بہت اچھا رزلٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے۔ میں اور میرے تمام بیٹے تمام نیشنل ٹیکس ہولڈر ہیں، میری تمام گھر کی فیملی والے لوگ تمام بزنس میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم بڑا ایک ٹرن اوور کرتے ہیں، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں پمپس کی انڈسٹری میں ہم سب سے بہتر رزلٹ دے رہے ہیں۔ شہزاد پمپ کے ہیڈ آفس پہنچے، آئیے حاجی صاحب کا آفس دیکھتے ہیں۔
80 पंप्स हैं जो सोलर पे चलते हैं, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं कस्टम्स को, फिर पूरे पाकिस्तान को सप्लाई जाती है। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि लोगों को ज़राअत आसान हो गई है। ये डोमेस्टिक सोलर के पंप्स हैं जो घरों में लगते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक नई टेक्नोलॉजी पिछले 10-20 साल से इंट्रोडक्शन हुई है पाकिस्तान में, उसे कहते हैं सबमर्सिबल पंप्स। उसमें हमारा एक बड़ा नाम है, वो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये हैं जी हमारे वो सबमर्सिबल पंप्स जो हम पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे रही हैं। ये ब्रांड शहजाद नाम से ही दुनिया में जाते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि शहजाद पंप्स। इनकी क्या खसूसियत है? ये गहराई में चला जाता है ज़मीन के अंदर। अच्छा जी। अब पंप ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसका फ़्लो रेट जो होता है ना जी, आम पंप से 4 गुना ज़्यादा होता है। यानी अगर एक पंप 1 यूनिट लेके 1000 लीटर पानी देता है तो ये 4000 लीटर पानी देता है। अच्छा। हाजी साहब, इस ऑफिस से आगाज़ किया था या बाद में इधर शिफ्ट हुए? यहाँ मैं 86 में आया हूँ जी। इससे पहले 76 में से लेके 86 तक 10 साल मेरे एक अदर पॉइंट था जहाँ पे मेरा सेल पॉइंट, बिज़नेस पॉइंट था। तो वो भी अल्लाह ने वहाँ से भी बड़ा अच्छे वक्त गुजारे हैं, अच्छा रूज दिया है। तो 40 साल से तकरीबन 40 साल से इस यहाँ ऑफिस हाँ में? जी हाँ, पूरे 40 इन 40 सालों में माशाल्लाह शहजाद पंप्स कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका सारा फोकस मेरा ख्याल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रहा, बजाय इसके बाद का होता है कि ऑफिस बहुत खूबसूरत बना लेते हैं बड़े बड़े ऑफिस, लेकिन रिसर्च पे फोकस नहीं होता। देखें डॉक्टर साहब, दुनिया में कामयाबी का एक ही राज है, ईमानदारी। और आज की दुनिया में कामयाबी के एक ही राज है, इनोवेशन। जिसने इनोवेशन दी वो कामयाब हो गया। और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मेरा अदारा इनोवेशन में पहले नंबर पे है। मेरी प्रोडक्ट में जो दुनिया में नई इनोवेशंस आती हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं, और हमारी इनोवेशन दुनिया अडॉप्ट कर रही है। तो आपके इस शहजाद पंप्स की इससे कितने लोग वाबस्ता होंगे, कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता होगा, और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई देते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है, एक बड़ा नेटवर्क है, लोग मुस्तफ़ीद हमसे हो रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चूज़ किया है कि पाकिस्तान के पब्लिक को, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा दिया जाए। और जो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की होती थी इंपोर्ट के ऊपर, अब हम एक्सपोर्ट में चले गए हैं। अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट, पाकिस्तान के बने हुए पंप्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही हैं। आम तौर पे जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी हम देखते हैं चीज़ें गुजरांवाला साइड पे ज़्यादा बनती हैं, तो फैसलाबाद में तो बरखर आप ही पायनियर हैं, और फिर जो आपकी प्रोडक्ट है वो बाकियों से आगे निकल गए आप। ये जो आगे निकल जाने का अमल है, इसकी क्या, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, और इसके मुहर्रकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं? डॉक्टर साहब बात ऐसे है कि मैंने भी ज़िंदगी के 70 ईयर इसी मुल्क में गुजारी हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले नंबर पे गुजरांवाला था और दूसरे नंबर पे लाहौर था। मैं गुजरांवाला के ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को जानता हूँ जो यकीनन नेक लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, मेहनत करते हैं, उन्होंने कामयाबियाँ समेटी। लाहौर के ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक अच्छा नाम बनाया और इस मुल्क की खिदमत की। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स हर मैन्युफैक्चरर के पास इतने वसाइल आ जाते हैं कि वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। जैसे वो कंफर्ट जोन में जाता है उसकी तरक्की रुक जाती है, उसकी ज़िंदगी पुरसाइश हो जाती है। हमें पुरसाइश होने में दिलचस्पी कोई नहीं है। हमें इस बात में दिलचस्पी है कि मुझसे एक नाचीज़ बंदा हूँ, मुझसे मेरे मुल्क को क्या फ़ायदे हो रहे हैं, मेरी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान से बाहर लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि सीएम पंजाब, जब मियाँ जो आज के पीएम हैं, जब ये सीएम थे तो इन्हें एक चैलेंज आया था, इन्हें एक दावा किया गया था कि इंडिया एग्रीकल्चरल में हमसे आगे चला गया, जिसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने उन्हें फंडिंग की
کہ وہاں کے ذمہ داروں کو پمپس لگا کے دیے جائیں جو وداؤٹ الیکٹریسٹی چلے, جو سولر پہ چلے. تو سی ایم پنجاب, اس وقت کے سی ایم پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے حکم کیا کہ آپ لاہور آئیں. انہوں نے مجھے کہا جی شہزاد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا جی میں ہالائڈ ہاسپٹل میں ایزی ہے. میں کہا جی ایزی ہوں. ظاہر ہے سی ایم پنجاب کا آرڈر تھا. انہوں نے کہا اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ کو کمشنر فیصل آباد لینے آ رہے ہیں, کہاں پہ آئے ہو؟ میں کہا جی مجھے حکم کریں کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے لاہور آنا ہے. میں کہا جی میں آ جاتا ہوں لاہور. ہم چلے گئے لاہور. تو شہباز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میرے انتظار میں. مجھے حکم ہوا کہ جی آپ نے پاسپورٹ دیں, آپ نے انڈیا جانا کل. میں کہا وہ انڈیا کیوں جانا جی؟ انہوں نے کہا جی وہ پتہ چلا کہ آپ کا پمپس کا بزنس ہے اور آپ ریسرچ کرتے ہیں, وہاں آپ نے ملک کے لیے جانا ہے, یہ ریسرچ کرنی ہے کہ آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے جو ان کو فنڈنگ کی ہے, جو ان کے ایگریکلچر میں ایک انقلاب آیا ہے, ہم اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. وہ اللہ کی مہربانی سے پورے پنجاب میں سے میرا چوائس ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا, اور میں باقاعدہ اسی وقت پروٹوکول شروع ہو گیا تھا. مجھے واگا بارڈر تک ایک 24 آورز کے اندر تیاری ہو گئی. مجھے واگا بارڈر چھوڑا گیا. وہاں جو ایمبیسیڈر تھی کوئی خاتون, انہوں نے مجھے اٹاری بارڈر سے ریسیو کیا. تو امرتسر سے میری فلائٹ تھی دہلی کے لیے. دہلی جب پاکستان سفارت خانہ میں پہنچا تو انہیں پتہ تھا کہ فلاں بندہ فلاں کام کے لیے آ رہا ہے. تو مجھے 2-4 گھنٹے ریسٹ کے بعد مجھے کہا گیا کہ جی صبح آپ کی میٹنگ ہے انڈین انڈسٹریلسٹ سے, جو پمپس بناتے ہیں, جو پمپس انسٹال کرتے ہیں, جو پمپس میں ریسرچ کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے. وہ اللہ کا احسان تھا کہ میں فیصل آباد کا ایک چھوٹا سا بندہ, تو انہوں نے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بلا کے لائن میں لگ کر بٹھائے ہوئے تھے. میری 1 بائی 1 ڈسکشن ہوئی. بچے میرے ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے, انہوں نے بھی ان کے انٹرویو کیے تھے. ہم نے چوائس کیا کہ مسٹر فلاں اینڈ فلاں کے ساتھ ہم نے جانا ہے. تو مجھے کچھ فیکٹریاں وزٹ کرنے کا موقع ملا جہاں پتہ چلا یہ کس قسم کے پمپس بناتے ہیں. گڈ لک یہ کو ہم پمپ بنا رہے تھے, ان پروڈکٹ کو ہم نیشنل لیول کے اوپر انٹروڈیوس نہیں ابھی تک کروایا تھا. دیکھتے ہی میرے بچوں کو اندازہ ہوا کہ یہ اپنے والا کام ہے, کوئی نیا کام نہیں ہے. اگلے دن ہم نے انہیں کہا جی کہ ہم تھوڑا سا فالو کر لیا, اب ہمیں سائٹ دیکھنی ہے جہاں پہ پمپ انسٹال ہوئے ہیں. تو راجستھان کا, رینالا کا اور امرتسر کا, لدھیانہ ایک وہاں کا شہر ہے, انہوں نے ہمیں تمام سٹیز وزٹ کروائے جہاں پہ ہم نے ذمہ داروں سے ملے, ان کے معاملات سمجھے. تو میں نے واپس آیا تو الحمدللہ پوری کیبنٹ, میاں شہباز شریف کی پوری کیبنٹ, جس میں آج کے دور کے منسٹر اور اس دور کے منسٹر تھے, وزیر زراعت تھے علی شیر اٹک کے رہنے والے تھے. وہ چونکہ زراعت سے متعلقہ کام تھا, وہ سب لوگ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدھا میں بارڈر سے سی ایم ہاؤس گیا, وہاں کیبنٹ کو میں نے بریفنگ دی. اس وقت کے ڈی سی تھے لاہور کے نسیم صادق صاحب. میری انٹروڈکشن نسیم صادق کو شہباز شریف صاحب کو نسیم صادق نے کروائی تھی. میں نے اس وقت برملا کہا جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جی سب کچھ, ہم یہ زرعی انقلاب لے آئیں گے. اور اللہ نے مہربانی فرمائی, ہم نے گورنمنٹ پنجاب کو بریفنگ دی. آج گورنمنٹ پنجاب زراعت میں سولر پمپس لگوا کے دے رہی ہے. شہزاد پمپس بنانے والی فیکٹری پہنچے ہیں. میرے بیٹے انجینئر محمد بلال شہزاد صاحب آپ کو ٹیکنالوجی اور ہماری مشینری کے بارے میں بریفنگ دے رہے ہیں. جس طریقے سے ڈوگر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دور ہے ٹیکنالوجی کا, اور بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جو دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, لیٹسٹ مشینز ہیں, ان کے اوپر پمپ کے پرزاجات تیار کیے جائیں. تو جو مشینز آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ جو انسانی بال ہے نا, اس کو اگر آپ 10 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو ایک حصے کی باریکی تک یہ اپنی ٹالرنس کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ کسٹمرز کو ایسی پروڈکٹ ملتی ہیں جو کہ سال ہا سال نہیں بلکہ نسل در نسل پروڈکٹ چلے گی, اور اس میں بجلی کی یقینی طور پر 30 سے 50% تک بچت واقع ہوگی. تو یہ جو گھروں میں لگے ہوئے پرانے پمپس ہیں وہ ریپلیس اگر کر لیں لوگ
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بجلی کی بچت ہو جائے گی اچھی خاصی؟ الحمدللہ یہ انقلاب الحمدللہ آ چکا ہوا ہے. فیصل آباد میں ہر دوسرے گھر میں جو پرانا پمپ ہے وہ اتر رہا ہے اور اس کی جگہ پر جدید ٹیکنالوجی والا شہزاد سبمرسیبل پمپ انسٹال ہو رہا ہے، جس سے کسٹمر کو بجلی کے بل میں 75% کی یقینی بچت ملتی ہے. یہ سبمرسیبل پمپس کی موٹر ہے جی، جو زراعت میں 5 انچ پانی کے لیے 4 انچ پانی کے لیے دیتی ہے نا ایز اے ٹیوب ویل. اب ٹیوب ویل جو اوپر چلتے ہیں نا وہ نہیں ہے، اب یہ زمین کے اندر پمپ چلا جاتا ہے اور تھوڑی انرجی لے کے تھوڑے سولر کے اوپر وداؤٹ الیکٹریسٹی یہ پانی دیتا ہے. اب ذمہ دار کو ٹاور کھمبے لگوانے، ٹرانسفارمر رکھانا اس کی ضرورت نہیں ہے، بس 8 سولر پینل لگائے اور 5 انچ کا پانی لے، اس کی بھی زندگی بھی آسان، فصلیں بھی آسان اور معاملات بھی آسان. جو لوگ ایک بڑی جلدی اکتا جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا گلہ کرتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس ملک میں کچھ نہیں پڑا ہوا، تو ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ ملک جو ہے نا جی، یا آپ نے اکثر سنا ہوگا اسپیچز میں کہتے ہیں کہ بڑی مالا مال دولت سے مالا مال ہے، اس کے پاس پہاڑ ہیں، اس کے پاس زرخیز زمینیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن میرے کہنے کا انداز یہ ہے کہ گونگے بولوں کا ایک ملک ہے، اس میں اگر تھوڑی سی آپ فہم و فراست سے کام کریں نا تو آپ کی چاندی چاندی ہے. اس ملک میں کام کرنے کا لوگوں کو شوق نہیں ہے، جو بندہ بھی کام کرے گا اسے بڑے رزلٹ ملیں گے. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کو آج کے دن میں اچھا ٹیکنیشین اویلیبل نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، اچھا انجینئر اویلیبل نہیں ہے. جتنے اچھے لوگ ہیں نا جی وہ بیزی ہیں، ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، پلمبر نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. تو بہت لوگوں کے پاس چانس ہیں، اس ملک میں بے پناہ چانس ہیں. تو سب سے جو ایزی اور لیزی معاملہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑی سی محنت کے بعد اچھا سا کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اچھے سے کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ محنت کر کے لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ لوگ بھی اچھے وسائل سے مستفید ہوں. اور اللہ کی مہربانی سے میرے امبریلا کے نیچے بے پناہ لوگ ہیں جو اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں. حاجی شہزاد عالم صاحب اب پراپرٹی کے بزنس میں بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. واپڈا سٹی فیز 2 ان کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے یہ پارٹنر ہیں اور اس وقت ہم واپڈا سٹی میں موجود ہیں. شہزاد ہولڈنگ کے نام سے پراپرٹی کا بزنس ہے، آئیے دیکھتے ہیں. حاجی صاحب، شہزاد پمپ خود ایک بہت بڑا بزنس ہے، لیکن اب پھر پراپرٹی کے بزنس میں آنے کا فیصلہ کیا، تو یہ کوئی بزنس چینج کیا یا ایک ایڈیشن کیا؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ پراپرٹی میں آنے کا فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ میری پراپرٹی آبائی پراپرٹی جو ہے نا وہ واپڈا سٹی کے ساتھ منسلک ہے. کئی سالوں سے واپڈا والے انٹرسٹڈ تھے کہ آپ ہمیں راستہ دیں تاکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر لیں. بالآخر ہمارے ان سے ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اسے کہتے ہیں لینڈ پرووائڈر، یعنی میں لینڈ ان کو پرووائڈ کر دی. انہوں نے سوسائٹی اپروول کے لیے اپلیکیشن دی، جو کہ ان کی سوسائٹی اپروو ہو گئی ہے، انہیں این او سی مل گیا ہے ایف ڈی اے سے. اب میری لینڈ کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ کرے گا واپڈا، اور مجھے میری لینڈ کے اگینسٹ پلاٹ مل جائیں گے. اب آپ واپڈا سٹی کے لینڈ پرووائڈر آپ ہوں گے؟ واپڈا سٹی کے لینڈ پرووائڈر بھی میں ہوں، اور آپ بلکہ اونر بھی ہیں اس لینڈ کے جو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہاں، ٹوٹل پلاٹس میرے ہیں اس میں، جتنی میری لینڈ ہے اس کے متبادل مجھے پلاٹس مل رہے ہیں. صحیح. تو آپ کی لینڈ تقریباً کتنی ہوگی؟ تقریباً 200 ایکڑس ہے نا میرے پاس.
माशाल्लाह। आपकी अरबों रुपए की जायदाद है, जगह इस बस ये वो ज़मीन जो है। कुछ बुज़ुर्गों के तवस्सुत से, कुछ हमारे तवस्सुत से बन गई, अल्लाह ने बना दी है, उसे हैंडल कर रही हैं। हाजी साहब, अल्लाह ने बहुत करम किया आप पे। टैक्स तो आपने बताया कि पूरी फैमिली देती है, और ये भी आपने बताया कि ये आप सेल्फ मेड हैं, मेहनत करके सब कुछ कमाया। कुछ ज़िंदगी में तलखियाँ भी देखी? मैं डॉक्टर साहब आपको ये बताता चलूँ कि ज़िंदगी की किसी भी तलखी को, किसी भी सख्त सफ़र को, किसी भी मुश्किलात को हमने ख़ातर में नहीं लाए। ये अल्लाह पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे यकीन था, और ये मुझे भरोसा था कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इस रास्ते पे जीती जीत हार कोई नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि तलखियाँ नहीं आई, तलखियाँ आई हैं, मुश्किलात आई हैं, बड़े बड़े मुश्किल सफ़र आए हैं, जिसे अपने बच्चों के तवस्सुत से, अपने दोस्तों के तवस्सुत से, अल्लाह की मेहरबानी से हमने हल किया है। तो ज़िंदगी में कारोबार करते हुए आप किन चीज़ों को लाजमी आपने असूल के तौर पर अपनाया कि ये तो हर सूरत ऐसे ही होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपने तय किया होगा अपने माइंड में? मतलब है कि बहुत से गलत काम करने पड़ते हैं बिज़नेस में, आपने कोशिश की कि इनसे बचते बचाते, या वो सारों से गुजरना पड़ा? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। मैं कभी भी ज़िंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ हूँ। जद्दोजहद पे यकीन रखा है, और वो तमाम नताइज मुझे मिले हैं जिसका मैं हक़दार था, बल्कि जिसका मैं हक़दार नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे उससे बेहतर नताइज दिए हैं। ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी होना बाकी हो? मैं, सच्ची बात है, ऑन एयर बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि एक होते हैं मुआशी मसाइल, उसमें मुझे अल्लाह ताला ने हमेशा बचा के रखा है। एक होते हैं फैमिली मसाइल, उसमें भी अल्लाह ने बचा के रखा है। और एक होते हैं रूहानी मसाइल, उसमें भी मेरे पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने रब से हर तरीके से मुतमिन हूँ, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा अल्लाह भी मुझसे मुतमिन है, इसलिए कोई ख्वाहिशात लंबी चौड़ी कोई नहीं है। अपने बेटे बाबर शहजाद साहब से मिलने उनके घर पहुँचे हैं। ये बाबर शहजाद साहब सबसे बड़े साहबजादे हैं शहजाद आलम साहब के, बहुत एक्टिव हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं। बात करते हैं बाबर शहजाद साहब से। डॉक्टर साहब, किसी भी बच्चे के लिए ना उसका फादर या उसके पेरेंट्स जो हैं वो रोल मॉडल होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक फ़ख्र वाली बात, या उससे भी ज़्यादा एक अपने आप को ना अच्छा समझने वाली बात ये होती है कि आपके फ़ादर की जो आप लोगों को बता के तारीफ़ करवाएं ना कि मेरा वालिद ये था तो ये करता है, ये ऐसे है, ये तारीफ़ें उनके दोस्त अहबाब जिन्होंने उनके साथ स्ट्रगल शुरू की थी, वो जब बताते हैं कि आपके वालिद को हमने 18 घंटे, 12 घंटे नहीं, 16 घंटे नहीं, 18 घंटे नहीं, 20-20 घंटे कंटिन्यू काम करते हुए देखा है, तो वो चीज़ें आपके लिए एक बाइस फ़ख्र और ज़्यादा हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे फ़ादर मेरे रोल मॉडल नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत से अच्छे अच्छे लोगों के रोल मॉडल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हम भी कोशिश करते हैं कि वही जज्बा, वही शौक़ और वही इंस्पिरेशन लेते हुए अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करें, अपने फैमिली मामलात को कोशिश करके बेहतर तरीके के साथ चलाने की कोशिश करें। बाबर साहब की साहबजादी से बात करते हैं कि वो दादा अब्बू के बारे में क्या कहती हैं। बेटे क्या नाम है आपका? आमना। ये बताइए कि आपके दादा अब्बू की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, वो इतनी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको कैसा लगता है उनका ये रोल और इतनी उनकी तारीफ़ें और उनकी पूरी दुनिया भर में उनकी प्रोडक्ट जो है वो जानी जाती है, तो जब इतनी उनकी रिस्पेक्ट आप देखती हैं तो कैसा फ़ील होता है
اور گھر میں آپ سے جب ملنے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کافی فخر کی بات ہے. میرے دادا ابو میرے بابا وغیرہ کافی محنت سے انہوں نے اس کام پہ گئے ہیں, اور جب گھر آتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے. ہمارے لیے مطلب کچھ بھی لے آتے ہیں, جیسے کہ یہ بہت ہی ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے جس میں بچے اتنے اٹیچ ہیں اپنے دادا ابو سے کہ وہ فرط جذبات سے ان کے آنسو آ گئے کہ جو ان کے لیے جو ایک مقام ہے ان کا دادا ابو کا, اور جتنے وہ کیئرنگ اپنے بچوں کے لیے. بابر صاحب کی دوسری بیٹی سے بات کرتے ہیں, وہ دادا ابو کے بارے میں کیا کہتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم بیٹے السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سعیدہ. بیٹے بتائیے گا, دادا ابو ایک سکسیس سٹوری, بڑے بزنس مین, آپ کے ساتھ جب آتے ہیں تو کیسا برتاؤ ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا برتاؤ ہے, وہ تو ہونا چاہیے بالکل. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا ابو ہمیں ٹائم نہیں دیتے یا فلان ٹمکانا, مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کبھی. میرے دادا ابو نے بالکل ہم سب کو ایک جتنا پیار دیا ہے. اچھا, کوئی خاص ان کی خوبی جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو؟ بہت کہہ رہے ہیں, خیال رکھتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو ہمیں جمعے کے دن ہی ہے, ہمیں آئس کریم لینے جاتے ہیں پھر سارے مل کے ایسے. بہت خیال رکھتے ہیں آپ کا, ویری گڈ. حاجی صاحب, بابر صاحب کے بچوں کے حوالے سے اس فیملی کے ساتھ آپ کے لیے تو سارے پوتے پوتیاں برابر ہوتے ہیں ظاہر, تو ویسے کافی آپ بچوں کے ساتھ تو بہت اچھا وقت گزرتا ہوگا جب بھی آپ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک پیاری سی بات آپ کو بتاؤں نا, لوگ اپنے بچوں کا نام اپنے دادا کے نام پہ رکھتے ہیں نا. مجھے یہ فخر ہے کہ میری یہ بیٹی جو ہے نا, اس کا نام میری والدہ کے نام پہ ہے. یعنی ان کی جو گرینڈ دادی تھی ان کا نام بھی سعیدہ تھا, اس کا نام بھی سعیدہ ہے. اور چونکہ میری والدہ بہت نیک خاتون تھی, اللہ نے یہ خوبیاں میرے بچوں میں بھی بھری ہے. انٹیلیجنٹ ہے, اچھے سکولز میں پڑھتی ہیں, اپنے سکولز کی ٹاپرز ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہیں دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. ان کی مدر جو ہے نا جی, وہ FCPS ڈاکٹر ہے. وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو بہت اچھا لک آفٹر کرتی ہے. ان کا والد ہے جو کہ انجینئر ہے, ایک بڑا اچھا بزنس مین ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو بہت لک آفٹر کرتا ہے. اور میں جیسے کہ بتایا کہ اپنے بچوں کو اپنے پیرنٹس کا نام دیا ہے نا جی, تو یہ ایک میرے لیے خاص طور پر سعیدہ کے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے گھر کی میری گرینڈ چلڈرن میں یہ بڑی بیٹی ہے, اس کا نام میں نے اپنی دادی کے نام پہ, یعنی اب میری والدہ کے نام پہ ان کی گرینڈ دادی کے نام پہ رکھا ہے. واو. پام ولا پہنچے ہیں. یہاں حاجی شہزاد عالم صاحب کے صاحبزادے بابر شہزاد کے دوستوں نے چائے کا اہتمام کیا ہے. آئیے چلتے ہیں. آج کے میزبان شہزاد صاحب سے بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ حاجی شہزاد عالم صاحب کے بارے میں, کے دوست ہیں. شہزاد صاحب فرمائیے گا, آپ کے دوست حاجی شہزاد عالم صاحب ایک کامیاب بزنس مین, ایک بہت بڑی شخصیت, آپ کی نظر سے دیکھیں تو حاجی شہزاد عالم, آپ میری نظر سے آپ دیکھیں گے تو حاجی شہزاد عالم کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ان کا اخلاق ہے. بزنس میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپ گریڈ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں, بٹ مین چیز ان کی جو ہے ماشاءاللہ ان کا اخلاق ہے. اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے. ہم پچھلے 20 سال سے دیکھ رہے ہیں انہیں, ان کے کاروبار کو, ان کے مکی کے, تو ان کا اپنے دوستوں سے محبت کرنا, لوگوں کو ٹائم دینا, ساری چیزیں. عبدالتوحید صاحب بھی موجود ہیں, وہ بھی شہزاد صاحب کے دوست ہیں, کچھ باتیں ان کی بھی. شہزاد بھائی کو ہم عرصہ دراز سے جانتے ہیں. شہزاد بھائی ان کی ذات کے بارے میں تو پہلے ہی بہت سے اچھے کلمات پیش کر چکے ہیں. تو شہزاد بھائی بڑے نفیس انسان ہیں. انہوں نے اپنے کاروبار میں بڑی انت تک محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں رزلٹ بھی دیا ہے. تو ماشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے شہزاد پمپ والوں کا. کچھ فرمائیے گا آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس, کہ ایک تو اپنے دوستوں کے حوالے سے بہت محبت کرتے ہیں آپ سے, دوسرا ہمارے ویورز کے لیے کچھ پیغام دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے, پاکستان جو ملک ہے نا, یہ قدرتی وسائل, قدرتی موسم اور 25 کروڑ پاپولیشن کی سے مالا مال ملک ہے.
اس سے مستفید ہونے کے لیے محنت، بہتر ایجوکیشن اور انوویشن کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے محنت کی اس ملک میں انہوں نے بڑا نام کمایا ہے، جنہوں نے انوویشن لے کے آئے ہیں انہوں نے نام بھی کمایا ہے، پیسہ بھی کمایا ہے، عزت بھی کمائی ہے۔ پاکستان عنقریب دنیا کے نقشے پر ایک ابھرتی ہوئی معیشت آنے والا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں اپنے ناظرین کو، خاص طور پر ینگ جنریشن کو، میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میں بحیثیت چیئرمین پمپس مینوفیکچر ایسوسی ایشن، بحیثیت CEO شہزاد پمپس، میں اکثر انجینئرنگ کے اداروں میں چھوٹے موٹے لیکچر دینے جایا کرتا ہوں، اب بھی میں جاتا ہوں۔ بس اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر میرے جیسا بندہ کم وسائل سے اس ملک میں ترقی کر سکتا ہے تو اس وقت ہمارے دور میں تو وسائل تھوڑے تھے، تو ہم نے بے پناہ ترقی کی۔ آج جو بچے ایجوکیشن لے کے آئیں گے، جن کے بچوں کو شوق ہوگا ترقی کرنے کا، یہ پاکستان میں بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ جد و جہد پہ یقین رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ محنت سے کام کرنا ہے، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ دنیا میں آنے والی نئی ایجادات جسے ہم انوویشن کہتے ہیں اس سے مستفید ہوں، تو آپ دیکھیں کہ کل پاکستان کا مستقبل بہت برائٹ ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ حاجی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بہت خوبصورت میسج۔ محنت کریں، ان تک محنت کریں، آگے بڑھیں۔ اس ملک میں بہت سے وسائل ہیں، ہر حوالے سے مالا مال ہے یہ ملک، اور ضرورت ہے تو صرف محنت، کمٹمنٹ، کنوکشن، ڈیڈیکیشن کی۔ اور حاجی صاحب مثال ہیں، ایک سکسیس سٹوری ہیں، ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ حاجی شہزاد عالم صاحب کی آپ نے باتیں سنی، CEO شہزاد پمپس اور پمپس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین۔ ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت آج آپ نے یقین کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، ان کی باتیں، ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی باتیں، ان کی سکسیس سٹوری کے مختلف پہلو آپ نے دیکھے اور سنے اور ملاحظہ کیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔